दुरूद पढ़ लीजिए सब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी माँ, अजीज़ माँ और बहनों, सामीन इकराम, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के लोग जो बड़े बड़े गुनाह करके बेतौबा मर गए होंगे, क़यामत में उनकी बड़ी सख्त सज़ा होगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें बता रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल, जो आपकी उम्मत के जो लोग हैं जो बड़े बड़े गुनाह करके बिना तौबा के मर जाएंगे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को उनके बारे में हुक्म देगा, इन नाफरमानों को घसीट कर दोज़ख में डाल दो। यानी अल्लाह उनको फरिश्तों को हुक्म करेगा कि इनको घसीट कर दोज़ख में डाल दो। बस फरिश्ते उनको दोज़ख में डाल देंगे। उस वक्त दोज़ख का बड़ा फरिश्ता मालिक उनसे कहेगा, जो दोज़ख का फरिश्ता होगा, जो दोज़ख का मालिक होगा, वो उनसे कहेगा, कौन हो तुम, क्या तुम्हारा नाम है, किस लिए तुम पर अज़ाब आम है। यानी उनसे सवाल करेगा, तुम कौन हो, क्या तुम्हारा नाम है, किस लिए तुम्हें अज़ाब दिया जा रहा है, किसकी उम्मत में हो तुम, ए अशकिया, नाम तो अपने नबी का दो बता। दोज़ख का दारोगा पूछ रहा है कि बताओ तुम किसकी उम्मत में से हो, अपने नबी का नाम तो बताओ। दहशत व हैबत से वो नाम रसूल, रौब से मालिक अज़्ज़ जाएंगे भूल। यानी अज़ाब की दहशत और खौफ से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भूल जाएंगे कि नबी का क्या नाम था। फिर कहेगा मालिक, ये कौम शकी, क्यों नहीं लेते हो नाम नबी। यानी कहेगा, ये गुनहगार कौम, तो अपने नबी का नाम क्यों नहीं बतलाते, तुम किसकी उम्मत हो, तुम्हारा क्या नाम है। जब वो कहेंगे वो नबी का नाम हम भूले, ए मज़दर फैज़ व करम, है हमारे एक बेशक वो रसूल जिस पे कुरान को क्या हक ने नुज़ूल। यानी वो बताएंगे कि हमारा नबी है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान उतारा था, उसकी उम्मत में हम एक ज़ात जिसके पास ये सारी कायनात, नाम उनका है दवाए हर बला, अपनी हमेशा माँ से भूले हसरत, नितामत अमल से वह हसरत होंगे, हम उससे बुला के मुब्तला। जब कहेगा मालिक के कुरान उम्मती जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे नहीं, नाम अहमद सुन के वो बोलेंगे सभी, हम हैं बेशक सब उन्हीं की उम्मती हैं। जब वो बताएंगे कि वो दोनों जहाँ के रसूल हैं, उन पर कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह की रहमत हुई, तो वो बोलेंगे कि वो नबी मोहम्मद, उनका नाम अहमद है। तो सुनकर पूरी उम्मत, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनका अज़ाब हुक्म देगा, वो कहेंगे हाँ हम उन्हीं की उम्मत में से हैं। तो कहेंगे, तुम पर पहुंचा क्या नहीं था वादा वईद, जानते तुम क्या ना नेक व बद पलीद। यानी दोज़ख का दारोगा कहेगा कि तुमने कुरान तुम पर नहीं उतरा था, अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया था हर चीज़ करके, फिर तुमने नेक और बुराई को क्यों नहीं पहचाना, करते थे जो कुछ तुम नबी का था, खींचते क्यों हुई मुसीबत वाला। यानी तुम्हें वही करना चाहिए था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतला दिया, आज तुमने गुनाह करके अपने ऊपर खुद मुसीबत डाली है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, या रसूलल्लाह, इन सवालों पर सब दोज़ख की बहुत पछताएंगे। फिर मालिक फरिश्ते कहेगा, ये दोज़ख, ये सब नाफरमान तेरे अंदर है, जो अज़ाब तो चाहे इनको दे और जालिमों को जला डाल। यानी दोज़ख का दारोगा कहेगा, ये दोज़ख, ये नाफरमान हैं, ये तेरे मेहमान हैं, तो इनको जला डाल, मगर इनके दिल ना जलेंगे क्योंकि उनमें ईमान है। यानी वो पूरे जल जाएंगे और उनके दिल ना जलेंगे क्योंकि उनके दिल में ईमान है, और जब तक खुदा को मंजूर होगा दोज़ख में जलते रहेंगे। फिर बहुत अरसे के बाद अल्लाह ताला का हुक्म होगा, ये जिब्राइल दोज़ख पर जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नाफरमानों की हालत देखो। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोज़ख में जाएंगे, दोज़ख का बड़ा फरिश्ता कहेगा, तुम यहाँ कैसे आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नाफरमान मुसलमानों का हाल देखना है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हाल होगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि जाओ देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नाफरमानों का क्या हाल है। जब वो जाएंगे दोज़ख के पास, दोज़ख का बड़ा फरिश्ता पूछेगा, क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहेंगे, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की नाफरमानों को हाल देखने आया हूँ। उम्मत अहमद की आसी क्या हुए, हाल उनकी खबर कुछ मुझको दो। यानी आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, यानी गुनाहों की मुझे कुछ खबर तो दो, उनका क्या हाल है। या रसूलल्लाह, दोज़ख का फरिश्ता कहेगा, ए जिब्राइल अमीन, उन सब बदकारों का बदन जलकर कोयले की तरह हो गया है, मगर ईमान की बरकत से उनके दिल बचे हुए हैं। मैं कहूँगा, ए मालिक, तुम दोज़ख का दरवाज़ा खोलो, खुद उनका हाल देखूंगा। बस दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के वो बड़े बड़े गुनाह करने वाले मर्द हो और मुझको देखकर कहेंगे। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि दोज़ख का फरिश्ता मुझे बतला देगा कि उनका ये हाल है कि कोयले की तरह जलकर राख हो चुके हैं,
مسیح علیہ السلام پھر بھی کہیں گے نہیں دروازہ کھولو میں خود ان کا حال دیکھوں گا۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس امت کے نافرمان مرد اور عورت کہیں گے، پوچھیں گے سب مالک سے فرد خدا کون ہے نام اس کا تو ہم کو بتا، یعنی وہ پوچھیں گے کون ہے تو ہم اس کا نام تو بتا۔ پھر آپ جبرائیل السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے یا رسول اللہ میں سب حال دیکھ کر آ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے فرمائیں گے میں سب حال دیکھ کر آ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نافرمانوں کا حال بیان کرو۔ میں عرض کروں گا اے پروردگار آپ کو تو سب معلوم ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، روتے چلاتے ہیں، مجھ سے کہا کہ ہمارے نبی کو ہمارا سلام اور پیغام پہنچا دو، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے، ہم کو دوزخ کے عذابوں سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ جاؤ ہمارے رسول کو ان کا سلام اور پیغام پہنچاؤ۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کی امت کے نافرمان لوگ دوزخ میں پڑے جلتے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو دوزخ سے نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جبرائیل السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی ماں کے فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کا یہ حال ہوگا جو کبیرہ بڑے گناہ کریں گے اور بغیر توبہ کیے مر جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا حال بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دستگیر بے قصہ شفیع و آسیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خدا تعالیٰ کا حکم سن کر دوزخ کے دروازے پر جاؤں گا، فرشتہ مالک بڑی تعظیم و تکریم سے پیش آئے گا، میں اس سے پوچھوں گا اے مالک دوزخ کا تھانے دار میری امت کی گنہگاروں کیا حال ہے؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ ان کی بری حالت ہے، لکڑی کی طرح وہ آگ میں جلتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان نافرمانوں نے دنیا میں تو آپ کو یاد نہ کیا، آپ کی تابعداری نہ کی اور دوزخ کے عذاب آپ نے سر لے لیا۔ پھر میں کہوں گا اے مالک تم دوزخ کا دروازہ کھول دو، بس دروازہ کھول دیا جائے گا اور سب مرد عورت رو کر کہیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم آگ میں جل گئے، آپ کہیں کی سزا پا گئے، اب آپ ہم گنہگاروں پر مہربانی فرمائیے، ہم کو دوزخ سے نکال لیجئے، اگر ہم دنیا میں آپ کی تابعداری کرتے تو دوزخ میں نہ جلتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا حال بتائیں گے۔ جب دوزخ کے فرشتے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اس تھانے داری کے پاس تو وہ کہیں گے میرے امت کی نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہیں گا اے اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ کی بات نہ مانی، دنیا میں آپ کے کہنے پر نہ چلے، آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ جب دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ کے رسول اے حبیب اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں اب جہنم سے نکلوا لیجئے۔ تو میری ماں اور بہنوں سامعین کرام غور سے سن لیجئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھے کام کرو، موت کو نہ بھولو، کسی کو خبر نہیں موت کب آ جائے۔ یعنی ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی کسی کا بھروسہ نہیں لیتا ایک سیکنڈ کا بھی کہ موت کس کو کب آ جائے۔ یہ بھی ایک سیکنڈ کا تو کیا ایک سانس آئی دوسری سانس آئی نہ، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنی موت کی تیاری کریں موت آنے سے پہلے۔ دیکھو اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میرے پکڑنے کے لیے پولیس پھرتی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی کو معلوم ہو جائے میں نے کوئی گناہ کرا ہے یا کوئی غلط کام کرا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پولیس پھرتی ہے تو اس کی پوری زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، کہیں جا کے چھپ جاؤں گے پکڑا نہ جاؤ، کس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کسی طرح اس مصیبت سے نکل جاؤں۔ تو یار موت کا اتنا بھی خیال نہ ہونا چاہیے، یعنی ایک پولیس کے ڈر سے ایک اتنے چھوٹے کام کرنے کی وجہ سے کہ کام ہو گیا اس وجہ سے مجھے سزا ملے گی، مجھے جیل میں جانا پڑے گا، اس کے لیے ہم اتنا ڈرتے ہیں اور اپنا کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل ہو جائے۔ اور موت کے لیے جب موت آنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ اللہ کے یہاں زندہ ہوں گے، دنیا میں مہلت نہیں ملے گی، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور موت سے ہم بالکل بھی نہیں ڈرتے، جو دنیا میں سب مزہ و خاتمہ کر دیتی ہے، خاص کر جب گناہوں کا بوجھ بھی سر پر لادا ہوا ہو، جس سے دنیا بھی آخرت بھی تو سزا کا ڈر ہے۔ یعنی ایک تو موت بھی آئے گی اور پھر ڈر بھی ہے کہ ہمارے گناہ ہم نے اتنے سارے کیے ہمیں سزا ملے گی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو دن رات گناہ کرتے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر آج گناہ کرا ہے تو آج ہی اس کی سزا بھی مل جائے۔ دیکھیں فرعون نے 400 برس تک خدائی کا دعویٰ کیا لیکن کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا، یعنی اس نے اتنے برس تک خدائی کا دعویٰ کیا اور کبھی اس کے سر میں درد تک نہ ہوا، اور پکڑا گیا تو اس طرح کہ ایک دم غرق کر دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس نے اتنے برس خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے سر میں درد بھی نہ ہوا اور اللہ رب العزت نے مہلت دی مگر وہ مہلت اس نے ناکام آئی اور ایک دم وہ دریا میں کرا دیا گیا۔
خدا کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، کبھی جلدی سزا مل جاتی ہے، کبھی دیر سزا ملتی ہے۔ تو اگر کبھی گناہ کرنے کی سزا جلدی نہ ملے تو خیال نہ کرنا چاہیے خدا تعالیٰ اس گناہ سے ناراض نہیں ہوا کیونکہ جلدی سزا نہیں دی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دیکھو جب کوئی مر جایا کرے تو یہ خیال کیا کرو ہمارے لیے بھی ایک دن آنے والا ہے، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے ایک دن ہمیں ہی موت آنے والی ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، اللہ رب العزت کو حساب و کتاب دینا ہے۔ مگر آج کل جتنی عمر ہو گئی ہے اتنی غفلت بڑھ گئی ہے، یعنی جس طرح زندگی گزار رہے اتنی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مردے کو دیکھ کر بھی ہماری حالت ذرا نہیں بدلتی۔ یعنی آج اتنی غفلت میں ڈوب چکے ہیں ہم لوگ کہ سامنے مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے تو مردے کو دیکھ کر بھی ہمارے بال بھی رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں اپنی چاہے اپنی آخرت کی تیاری کریں، مگر ہم غفلت میں اتنے ڈوب چکے ہیں ہمیں کہ یہ چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہم نماز بھی قضا کر لیتے ہیں۔ دنیا کی مثال ریل کسی ہے، کوئی اس میں سوار ہوتا ہے، کوئی اس سے اترتا ہے، اسی طرح آج کوئی پیدا ہوتا ہے کل کوئی دنیا سے چل دیتا ہے، دم بدم گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ وہ گھنٹیاں یہی تو ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کا مرنا دیکھیں، یعنی کون سی گھنٹیاں کہ سب کو موت آ رہی، ہمارے سامنے سے ہمارا عزیز دوست اقارب جا رہے ہیں، پھر بھی خواب غفلت میں ایسے سو رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی ہمارے سامنے ہمارے عزیز اقارب دوست وغیرہ جاتے ہیں، پھر بھی ہم اس طرح غفلت میں ڈوبے ہوئے اب بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، موت سر پر کھڑی ہے، کہیں یہ تمنا کرنی پڑے اللہ مجھے ذرا سی مہلت مل جائے تو میں تیرا تابعدار ہو جاؤں، تیری تابعدار ہو جاؤں، مگر اس وقت یہ تمنا پوری نہ ہوگی، خدا تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اب ایک دم مہلت نہ ہوگی اور خوب سمجھ لو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے قبضے سے باہر مت سمجھو، یعنی ایسا نہ ہو جب ہمیں موت آئے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہو تو ہم کہیں یا اللہ ہمیں مہلت دے دے تھوڑی سی دیر کی، ہم نیک اعمال کر لیں، تے آخرت کی تیاری کر لیں، تو اللہ رب العزت اس وقت ایک منٹ کی مہلت نہ دے گا، اس لیے ہمیں چاہیے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ جب وہ پکڑتا ہے تو بہت سخت سزا دیتا ہے۔ دیکھو نمرود 400 برس تک نافرمانی کرتا رہا، مگر جب اس کو پکڑا تو خدا نے ایک مچھر کو حکم دیا، اس ظالم کی ناک میں گھس جا، مچھر ناک میں گھس گیا، نمرود سر کی پٹائی کرتا ہوا خدائی کا دعویٰ لے کر آخر دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو میری بہنوں سامعین کرام اب بھی تو مچھر موجود ہے، اللہ کی مخلوق مچھر اب بھی موجود ہے اور خدا کا اب بھی تو وہی قدرت ہے۔ خیال تو کرو کہاں اتنا بڑا بادشاہ اور کہاں ذرا سا مچھر، نہ اس کی فوج کام آئی نہ کسی کے ساتھی نے بچایا، اللہ نے دکھلا دیا کہ ہماری مخلوق میں سے ہمارے ایک معمولی سا مچھر بھی تم کو ہلاک کرنے کو کافی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھائی کہ ہماری مخلوق میں ایک ذرا سا مچھر بھی تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ بس اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو نمرود اور فرعون ہی کی حالت دیکھ کر سبق حاصل کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی کو سبق حاصل کرنا ہے تو ان دونوں قصوں کو پڑھ کے ہی سبق حاصل کر لے، ان دونوں قصوں کو سن کے ہی سبق حاصل کر لے، ان کے لیے بہت بڑا قصہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی ہر طرح کی قدرت ہے، جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دے، اندر لنگڑا کر دے، آپس میں لڑا پھڑا دے، مار دے، زمین میں دھسا دے، یا کوئی بیماری لگا دے، یا کسی آفت میں مبتلا کر دے، پریشانیوں میں مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو اور برے کاموں کو چھوڑ دو۔ میری ماں اور بہنوں سامعین کرام ہمیں چاہیے کہ موت کی ہر وقت تیاری کریں، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے نمازوں کی پابندیاں کریں، نماز وقت پر ادا کریں۔ اب تو کچھ ہوش میں آ، اب تو کچھ ہوش میں آ، باقی ہے جو ساتھ سے اس کو مت گوا، قبر ہے بے خبر تیرا تو گھر، تو درستی ہے اس سے بے خبر، یعنی ہمیں چاہیے اب ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ رب العزت جو زندگی اور جو مہلت اور جو سانسیں دے رکھی ہیں ان کو اب نہ گواوے، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے نماز وغیرہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ہمارا گھر ہماری قبر ہے، جو تنہائی ہے وہ تیری تنہائی اور بے کسی ہے، وہ اندھیرا اور تنگی قبر کی ہے، نہ کوئی غمخوار اور ہمسایہ وہاں جس سے اپنا حال دی کیجیے بیاں، بھاگنے کے نہ وہاں چھپنے کی جا، کھانا تاریخ ہے ڈرنے کی جا، ہوں گے وہاں منکر اور نکیر بڑے پرغضب اور سختگیر، یعنی وہ اندھیرا گھر ہے، وہاں کوئی ہمسایہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی ایسا دلدار نہیں ہوگا جس ہم اپنے دل کی بات بیان کر دیں۔ ہمیں چاہیے اپنی قبر کو روشن کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔
تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، آخر میں اللہ رب العزت دعا اللہ رب العزت ہم سب پر حق کا حق ہونا ظاہر فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا باطل ہونا ظاہر فرمائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔